अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिका की क्लास में हम बात कर रहे थे फिका की तारीख के बारे में, और हमने कहा था कि मुसलमानों के फिका की तारीख को हम मुख्तलिफ अदवार और पीरियड्स में तकसीम कर सकते हैं। जैसे कदीम ज़माने की फिका यानी अहद नबी से पहले की फिका, इसी तरीके से फिका इस्लामी की इब्तिदा और इर्तिका, फिकी मकादिब फिक्र का इर्तिका, फुकहा का अखलाकी इन्हितात, दौर जमूद और इसी तरीके से दौर जवाल और निशातिया सानिया का दौर। पिछली क्लास में हमने बात की थी अहद नबी से पहले जो फिक्का थी उसके बारे में, और इसी तरीके से फिक्का इस्लामी की जो इब्तिदा और इर्तिका है, यानी जो फिक्का इस्लामी का पहला दौर है, उसके बारे में। आज हम बात करेंगे फिक्का इस्लामी के दूसरे दौर के बारे में, जो कि फिकी मकादिब फिक्र के इर्तिका के बारे में है। दूसरा दौर जो फिक्का इस्लामी का है वो है फिकी मकादिब फिक्र का इर्तिका। और ये जो फिक्र इस्लामी का दूसरा दौर है ये शुरू होता है 140 हिजरी से और खत्म होता है तकरीबन 400 हिजरी पर, यानी ईसवी के एतबार से 757 ईसवी में शुरू होता है और 1900 ईसवी पर खत्म होता है। हम शुरू करेंगे इस दूसरे दौर को, इसके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। दूसरी सदी में इस्लामी हुकूमत बहुत ज्यादा फैल चुकी थी और बेशुमार ऐसे नई मसाइल पेश आ रहे थे जिनके लिए मुज्तहिदीन को इज्तिहाद करना पड़ रहे थे। उस जमाने में हुकूमत को भी ये जरूरत महसूस हुई कि वसी सल्तनत के लिए तफसीली कवानीन का मजमुआ तैयार किया जाए। सरकारी सतह पर इसकी कोशिशें की गई, लेकिन फुकहा ने सरकारी सरपरस्ती को कबूल करने से इनकार कर दिया ताकि हुक्मरान उन्हें मनपसंद फतवे देने पर मजबूर न कर सके। बाज उलमा ने प्राइवेट सतह पर यही काम करना शुरू कर दिया, जिससे फिकी मसालिक की बुनियाद पड़ी। ये जो फिकी मसालिक है, फिकी मसलक है, इनका इर्तिका कैसे हुआ, यानी फिकी मसलक कैसे इर्तिका पजीर हुए। फिकी मसालिक किसी बाकायदा मंसूबे के तहत इर्तिका पजीर नहीं हुए, बल्कि इनके इर्तिका का असल सबब यह था कि इस्लामी हुकूमत बहुत कम वक्त में बहुत बड़े इलाके में फैल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद महज 25-30 साल के अरसे में इसकी हुदूद मशरिक में चीन, मगरिब में मराकश, शिमाल में रूस और जनूब में वस्ती अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका तक पहुंचे। इतनी बड़ी सल्तनत को चलाने के लिए तफसीली कवानीन की जरूरत थी। इसके अलावा लोगों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से मामलात में दीनी रहनुमाई दरकार थी। पहली 1.5 सदी में तो फुकहा ने नए पेश आने वाले मसाइल, नए पेश आने वाले हकीकी मसाइल में गौर व फिक्र किया और अपनी फिकी आरा पेश की। कदीम जमाने के काम का तरीका यह था कि जब उनके सामने कोई सूरत हाल रख कर हुक्म दरियाफ्त किया जाता तो वो पहले ये पूछा करते थे कि ये सूरत हाल सचमुच पेश आई है या नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह
سے ایک نئے رجحان کا آغاز ہوا، اور وہ یہ کہ مسائل کو ابواب میں تقسیم کر دیا جائے اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہر ممکن مسئلے پر غور کیا جائے۔ انہوں نے صرف حقیقی مسائل ہی پر گفتگو نہیں کی، بلکہ جو امکانی صورتیں ہو سکتی تھی اس پر بھی اجتہاد کیا۔ اس طرح سے ایک ایسی فقہ تیار ہوئی جو ان کے ذہن میں آنے والے تمام مسائل کی جامع تھی۔ امام ابو حنیفہ کے پیدا کردہ اس رجحان کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ بقول امام شافعی بعد کے دور کے تمام فقہ میں ابو حنیفہ کی اولاد ہے۔ مالکی، شافعی اور دیگر فقہا نے بھی انہی خطوط پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ہر فقہ کی تدوین کسی ایک شخص کا کارنامہ نہیں تھی، بلکہ اس عمل میں ہزاروں فقہا نے مل کر حصہ لیا۔ مشہور مسالک کے بانی اور ان کے تلامذہ جتنا کام کر گئے تھے، بعد کے دور میں ان کے شاگردوں نے مزید اضافے کیے۔ بعد کے دور کے ان اہل علم کا کام 3 نوعیت کا تھا۔ نمبر 1، تکمیل، یعنی پہلے دور کے فقہا جن مسائل پر اجتہاد نہ کر سکے تھے، بعد کے دور کے فقہا نے ان پر کام کیا اور فقہی مسائل اور ان مسائل کے بارے میں اجتہاد کیا۔ نمبر 2، ترجیح، ایسا عموماً ہوا ہے کہ ایک ہی مسلک کے بانی فقہا کے مابین متعدد امور پر اختلاف رائے ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگرد ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی بہت سے مسائل پر مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعد کے دور کے فقہا نے ان میں سے ایک رائے کو ترجیح دی اور اس ترجیح دینے کا پروسیجر وضع کیا۔ نمبر 3 وہ ہے اصول فقہ۔ سبھی مسالک کے فقہا نے اجتہاد کرتے ہوئے کچھ اصولوں اور پروسیجرز کو اختیار کیا، مگر سوائے امام شافعی کے کسی نے ان اصولوں کو مرتب نہیں کیا۔ بعد کے دور کے فقہا نے اپنے مسلک کی بانی شخصیات کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے وہ اصول اور پروسیجرز کو دریافت کرنے کی کوشش کی جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بزرگوں نے اپنا اجتہادی کام کیا، یعنی مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بزرگوں نے اپنا اجتہادی کام کیا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر فقیہ پہلے کچھ اصول متعین کرتا ہے، پھر ان کی روشنی میں تفصیلی مسائل میں اجتہاد کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک پورا مکتب فکر وجود میں آتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ فقہا عام طور پر جزئی مسائل سے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو لوگ آ کر ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ جزوی اور تفصیلی مسائل میں کام کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ خود بخود ایک پروسیجر کی پیروی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک انسان کا طرز فکر یکساں ہوتا ہے۔
پروسیجر میں غلطیاں سامنے آنے سے یہ بھی بہتر ہوتا ہے اور بالآخر اسے مدون کر لیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ جزوی مسائل میں ہوتا ہے۔ تجربے اور معلومات کے تبادلے سے جزوی مسائل میں بھی فقہا کی آراء تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بسا اوقات یہ پورا عمل ایک فقیہ کی زندگی ہی میں مکمل ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ عمل فقہا کی 2-3 نسلوں میں جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلے کیس کی مثال امام شافعی ہے، جنہوں نے فروع میں الام اور اصول میں الرسالہ تصنیف کی۔ اس کے برعکس فقہ حنفی میں شروع کے فقہا نے فروع پر کام کیا، اور بعد کے فقہا جیسے ابو بکر جساس نے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے اجتہادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے اصول دریافت کیے۔ یہی معاملہ مالکی فقہا کے ساتھ ہوا، البتہ حمل فقہ کے اصول بھی امام ابو احمد بن حنبل کی زندگی ہی میں مرتب کیے۔ یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ فقہا یہ سارا کام تنہائی یعنی آئسولیشن میں نہیں کر رہے تھے، اور مسالک کی حدود ڈیمارکیشن بھی بالکل واضح نہ ہوئی تھی۔ 3-4 صدی ہجری تک مسلمانوں میں تعصب بہت زیادہ نہ پھیل سکا تھا، جس کی وجہ سے ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء سے استفادہ کرتے تھے۔ آپس میں مکالمے کی فضا تھی، جس کے باعث یہ فقہا ایک دوسرے سے سیکھا کرتے تھے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ استاد ایک مسلک کا اور شاگرد کسی اور مسلک کا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے امور خاص کر اصولی باتوں میں ان کے مابین اتفاق رائے ہونے لگا۔ اس وقت بھی اگر فقہی مسالک کے اختلافات کا جائزہ لیا جائے تو اصولی احکام میں وہ متفق نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر فقہی مسالک کے اختلافات کا جائزہ لیا جائے تو اصولی طور پر اصول احکام میں وہ متفق نظر آتے ہیں۔ اختلاف تفصیلی اور جزوی معاملات میں ہے۔ 2 صدی ہجری کے آغاز تک فقہا بنیادی طور پر 2 مکاتب فکر میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک مکتب فکر اہل حدیث اور دوسرا اہل رائے۔ ایک مکتب فکر ان لوگوں کا تھا جو اخبار احاد کی بنیاد پر اجتہاد کیا کرتے تھے، یعنی احادیث کی بنیاد پر اجتہاد کیا کرتے تھے، اور یہ زیادہ تر حجاز یعنی مکہ مدینہ کے فقہا تھے، اور انہیں اہل الحدیث کہتے تھے، یہ اہل الحدیث کہلاتے تھے۔ دوسرا مکتب فکر ان فقہا کا تھا جو اخبار احاد، جو احادیث کو بہت زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے، اور اس کے بجائے قیاس کو ترجیح دیتے تھے۔ اس مکتب فکر کے فقہا کا مرکز عراق تھا، اور یہ لوگ اہل رائے کہلاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اہل الحدیث عقل کی اہمیت سے انکاری تھے، یا اہل رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ عراق عہد صحابہ سے ہی فتنوں کا مرکز بنا رہا تھا، اس وجہ سے ہر فرقے نے یہاں اپنے نقطہ نظر کے حق میں جھوٹی حدیثیں گڑھ کر پھیلانا شروع کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عراقی فقہا احادیث کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے باوجود
بہت چھان بین کرنے کے بعد احادیث کو قبول کیا کرتے تھے۔ حجاز میں ایسی صورتحال کم تھی کیونکہ یہاں عراق کے درجے میں گمراہ فرقے قدم نہ جما سکے تھے۔ اہل رائے اور اہل الحدیث کے یہاں اہل الرائے اور اہل الحدیث کے یہی مقادب فکر آگے چل کر بالترتیب فقہ حنفی، فقہ مالکی کی صورت میں منظم ہوتے چلے گئے۔ اس زمانے میں فقہ حنفی کا ارتقاء ہوا۔ اس دوسرے فقہ اسلامی کے دوسرے دور میں فقہ حنفی، مالکی، شافعی ان کا بھی ارتقاء ہوا۔ اس زمانے میں کوفہ میں امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے جو کہ ایک بڑے قانونی دماغ کے حامل تھے۔ اپنے وقت کے جلیل القدر فقہا حماد، امام محمد باقر اور جعفر صادق سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ تمام ممکنہ مسائل میں اجتہاد کر کے ایک کامل فقہ تیار کر دی جائے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہو۔ ان سے پہلے فقہا کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا جاتا وہ اسی پر اجتہاد کیا کرتے تھے۔ تمام ممکنہ مسائل میں اجتہاد کر کے ایک مکمل فقہ کی تیاری امام ابو حنیفہ کا نیا آئیڈیا تھا۔ خوش قسمتی سے انہیں نہایت ہی لائق اور ذہین شاگردوں کی ایک ٹیم میسر آ گئی جس کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ غیر معمولی کام سر انجام دیا۔ ان کے شاگردوں میں ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ امام محمد نے اس پوری فقہ کو اپنی کتابوں کی صورت میں مرتب کر دیا جو ان کے استاذ کی ٹیم نے تیار کی تھی۔ امام ابو یوسف نے اس فقہ کو سلطنت عباسیہ میں عملاً نافذ کر دیا۔ یہ موقع انہیں اس وقت میسر آیا جب ہارون رشید نے انہیں اپنی مملکت کا چیف جسٹس مقرر کر دیا تھا۔ ان کا فقہ عراق سے زیادہ تر شمال مشرق اور شمال مغرب کی جانب پھیلا۔ ایران، ترکی، وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا، اسی طریقے سے جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا میں صدیوں سے فقہ حنفی کو ملکی قانون کا درجہ حاصل رہا ہے۔ سلطنت عباسیہ کے زوال کے بعد ترکی اور ہندوستان کی دو بڑی مسلم سلطنتوں یعنی عثمانیہ اور مغلیہ امپائرز نے فقہ حنفی کو اپنا قانون بنا لیا، جس سے فقہ حنفی کی قانونی حیثیت کم و بیش 1200 برس تک برقرار رہی۔ اسی طریقے سے فقہ مالکی کا ارتقاء بھی اسی دوسرے دور میں ہوا۔ اسی زمانے میں مدینہ میں یہی کام امام مالک کر رہے تھے جو کوفہ میں امام ابو حنیفہ کر رہے تھے۔ دیگر فقہا کے برعکس امام مالک نے دوسرے شہروں میں جا کر تعلیم حاصل نہ کی تھی، بلکہ تمام شہروں کے علماء خود چل کر مدینہ آیا کرتے تھے اور امام مالک ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام مالک نے مسجد نبوی میں درس دینا شروع کیا جو پورے عالم اسلام میں اتنا مقبول ہوا جس کی مثال کسی دوسرے فقیہ کے ہاں نہیں ملتی۔ امام مالک کی دوسری وجہ شہرت موطا کی تصنیف ہے، موطا امام مالک کی تصنیف ہے۔
یہ احادیث، آثار اور عمل اہل مدینہ پر مشتمل روایات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کو اس قدر مقبولیت ملی کہ بادشاہ ابو جعفر منصور نے اسے ملکی قانون بنانے کا ارادہ کیا، مگر امام مالک نے خود اسے پسند نہ کیا۔ ایک زمانے میں حجاز یعنی مکہ مدینہ میں امام مالک کا مسلک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہاں ان کے مسلک کا زور کم ہو گیا، مگر ان کے کچھ شاگرد جن میں عبد الرحمن بن قاسم اور عثمان بن حکم شامل ہے، انہوں نے مصر میں مالکی مسلک کی زبردست اشاعت کی۔ امام مالک کے جو مشہور ان میں جو شاگرد ہے عبد الرحمن بن قاسم اور دوسرے عثمان بن حکم، انہوں نے ہی مصر میں مالکی مسلک کی اشاعت کی۔ امام صاحب کے ایک شاگرد قاضی اسد بن فرات تھے، جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مجاہد اور قاضی بھی تھے، قاضی اسد بن فرات۔ انہوں نے امام مالک کی فقہ کا سب سے بڑا مجموعہ المدونۃ الکبریٰ تیار کیا۔ بعد میں ان کے ایک شاگرد عبد السلام بن سعید تنوخی سحنون نے مزید تشریحات اور اضافوں کے ساتھ اس کا نیا ورژن تیار کیا۔ امام مالک کی فقہ کا سب سے جو بڑا مجموعہ ہے وہ المدونۃ الکبریٰ ہے، اور یہ تیار کیا ہے اصل میں قاضی امام مالک کے شاگرد قاضی اسد بن فرات نے۔ اور پھر اس المدونۃ الکبریٰ جو کتاب ہے اس میں مزید اضافے کیے ہیں ایک شاگرد نے، ان کے ایک شاگرد نے عبد السلام بن سعید تنوخی سحنون نے، اس میں مزید تشریحات اضافوں کے ساتھ نیا ورژن تیار کیا۔ مصر سے یہ مسلک المغرب یعنی موجودہ لیبیا، الجیریا اور مراکش کی جانب پھیلا، اور وہاں سے اسپین میں جا پہنچا، جہاں اسے ملکی قانون کا درجہ دے دیا گیا۔ اسپین میں مسلمانوں کے زوال کے بعد اب بھی شمالی افریقہ میں مالکی قانون، مالکی فقہ ہی کی اکثریت ہے۔ پہلے مالکی مسلک تھا حجاز میں، مکہ مدینہ میں، پھر وہاں سے کم ہوا تو پھر اس کے بعد مصر میں ان کے شاگرد عبد الرحمن بن قاسم اور عثمان بن حکم کی اشاعت کی وجہ سے، پھر اس کے بعد یہ مصر سے یہ مسلک مغرب کی طرف جا پہنچا، پھیلا۔ مغرب یعنی موجودہ لیبیا، الجیریا، مراکش وغیرہ، اور وہاں سے پھر اسپین، اور پھر اسپین کے زوال کے بعد شمالی افریقہ میں یہ مالکی قانون، مالکی فقہ کی اکثریت اب بھی موجود ہے۔ دوسری صدی ہجری کے آخر تک مسلم دنیا میں اہل عراق اور اہل حجاز کے فقہ مقبول ہو چکے تھے۔ اہل عراق میں فقہ حنفی اور اہل حجاز میں فقہ مالکی تھا۔ اسی زمانے میں امام شافعی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک طرف امام مالک سے فقہ اہل حجاز کا علم حاصل کیا، اور دوسری جانب عراق جا کر امام محمد بن حسن سے فقہ اہل عراق سیکھا۔ اس طرح امام شافعی وہ پہلی مشہور شخصیت ہے جنہوں نے اہل الحدیث اور اہل رائے کی فقہی روایتوں کا تقابلی مطالعہ کیا۔ انہیں دونوں کے طریقہ کار میں جو خامیاں نظر آئی انہیں دور کر کے انہوں نے اصول اور فروع فقہ میں کام کر کے ایک نیا فقہ مرتب کیا۔ امام صاحب کو اگرچہ محض 54 سال کی عمر نصیب ہوئی، مگر وہ اس معاملے میں ایک بڑا کام کر گئے۔ امام شافعی کا نقطہ نظر ایک طرف تو عراق میں پھیلا،
اور یہاں سے یمن، ایران اور وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا تک جا پہنچا، اور دوسری طرف مصر سے مشرقی افریقہ کے ساحلی علاقوں تک جا پہنچا، اور یہاں سے پھر بذریعہ سمندر انڈونیشیا اور ملیشیا میں پھیلتا چلا گیا، اور آج کل انڈونیشیا میں شافی مسلک کے ماننے والے اور اسی طریقے سے مشرقی افریقہ، ایسٹ افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا، ملیشیا، ان میں شافی مسلک پایا جاتا ہے، اور ایسٹ افریقہ میں، اور اس کے علاوہ مصر میں بھی شافی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ امام شافی کے شاگردوں میں سب سے لائق احمد بن حنبل تھے، جو کہ حدیث کے میدان میں اپنے استاد سے بھی بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے بھی فقہی مسائل کے پورے ذخیرے پر کام کیا، جس کے نتیجے میں ان کا مسلک تیار ہو گیا۔ اس مسلک کو صرف عراق اور نجد میں فروغ حاصل ہوا۔ ایک زمانے میں حنابلہ، یعنی حنبلی کی جمع ہے حنابلہ، حنبلی نے نہایت شدت پسندی کا رویہ اور طریقہ اختیار کیا، جس کے باعث عوام ان کے مسلک سے متنفر دور ہونے لگے۔ حنابلہ کا نقطہ نظر پرسپیکٹو یہ تھا کہ انہیں ہر برائی کو ہاتھ سے مٹانے کا اختیار حاصل ہے، اگرچہ یہ چیز ان کے دائرے اختیار سے باہر ہو، اور اس کے لیے انہیں قانون ہی ہاتھ میں کیوں نہ لینا پڑے۔ امام احمد کے 500 برس بعد انہیں ابن تیمیہ کی شکل میں ایک زبردست وکیل ملا، جس سے ان کا نقطہ نظر شام کے علاقوں میں پھیلا۔ اس کے بعد نجد میں جب محمد بن عبد الوہاب کے زیر اثر سعودی حکومت قائم ہوئی، تو انہوں نے حملی مکتب فکر کو ملکی قانون بنا دیا۔ اکثر عرب ممالک میں آج کل حملی مسلک پایا جاتا ہے، اگرچہ وہاں مختلف سبھی مسالک پائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل ہی کے ایک شاگرد امام داؤد ظاہری تھے۔ شروع میں ان کا مکتب فکر عراق اور ایران میں پھیلا۔ اس زمانے میں ظاہری مکتب فکر حنبلی مکتب فکر سے زیادہ مشہور تھا۔ رفتہ رفتہ عراق میں اس کا زور کم ہوا، اور مشہور ظاہری عالم ابن حزم اندلسی کی کاوشوں سے اسپین میں اسے فروغ حاصل ہوا، تاہم یہ مالکی فقہ کی جگہ نہ لے سکا۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں شمالی افریقہ میں الموحدون سلطنت کے سلطان یعقوب بن عبد المؤمن نے فقہ ظاہری کو سرکاری سطح پر نافذ کیا۔ نارتھ افریقہ میں جو مسلمانوں کی ایک سلطنت تھی، الموحدون سلطنت، تو اس کے سلطان تھے یعقوب بن عبد المؤمن۔ انہوں نے فقہ ظاہری کو ایک وقت میں سرکاری قانون کے طور پر نافذ کیا۔ اس کے بعد ظاہری مسلک کو زوال آیا، اور یہ رفتہ رفتہ ختم ہو گیا، اور اس کے ماننے والے مالکی فقہ میں ضم ہو گئے۔ فقہ ظاہری کے ماننے والے مالکی فقہ میں پھر ضم ہو گئے، ظاہری کے ماننے والے۔ اس وقت فقہ ظاہری صرف امام ابن حزم کی کتابوں میں ہی موجود ہے۔ اسی طریقے سے فقہ جعفری کا ارتقا بھی اسی دوسرے دور میں ہی ہوا۔ اہل تشیع کا فقہ امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے، جو کہ 83 ہجری میں پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں انتقال کر گئے۔ تو فقہ جعفری امام جعفر صادق کی طرف منسوب ہے، جن کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ، مالک اور سفیان ثوری جیسے اہل علم شامل ہے۔ اہل سنت میں امام جعفر صادق کے اجتہادات کا بڑا حصہ حنفی، مالکی
اور شافی فقہ کے اندر ضم ہو گیا۔ اہل تشیع میں ان کے شاگردوں میں ابان بن تغلب، حمران بن آیون، زرارہ بن آیون، مومن الطلاق اور ہشام بن حکم ہے۔ تو یہ جو شاگرد ہے انہوں نے ان کے فقہ کو مرتب کیا، جو بعد میں اہل تشیع کی کتب حدیث اصول اربع کا حصہ بن گیا۔ ان روایات کی بنیاد پر اہل تشیع کے علماء نے اپنی فقہ مرتب کی، اور یہ فقہ شیعہ مکتب فکر کے لوگوں میں پھیلا۔ اہل سنت چونکہ ان راویوں پر اعتماد نہیں کرتے جنہوں نے امام جعفر سے روایت کی، اس وجہ سے وہ امام صاحب کی طرف منسوب روایت کو قبول نہیں کرتے۔ فقہ جعفری کو بالعموم اہل تشیع نے اپنایا، تاہم چونکہ انہیں کسی ملک میں غالب اکثریت حاصل نہ تھی، اس وجہ سے اس فقہ کو قانون کا درجہ حاصل نہ ہو سکا۔ پہلے 1000 برس تک ایران ایک سنی اکثریتی ملک تھا، البتہ اس کے مختلف علاقوں میں اہل تشیع کے مختلف گروہ موجود تھے۔ جب 11ویں صدی ہجری یا 16ویں صدی عیسوی میں اہل تشیع کو ایران میں اقتدار حاصل ہوا تو فقہ جعفریہ کو ملکی قانون بنا دیا گیا، اور اب تک وہاں پر یہی صورتحال ہے۔ لبنان میں اہل تشیع ایک بڑی اقلیت کے طور پر موجود ہے، اور وہاں ان کے پرسنل لا کے لیے علیحدہ شیعہ عدالتیں کام کرتی ہیں۔ پاکستان کی عام عدالتوں میں اہل تشیع کے باہمی مقدمات کا فیصلہ فقہ جعفری کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فقہ زیدی کا ارتقا بھی اسی فقہ اسلامی کے دوسرے دور میں ہوا۔ دوسری صدی ہجری کے اوائل میں امام زید بن علی ایک بڑی علمی اور سیاسی شخصیت کے طور پر ابھرے۔ آپ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے اور امام جعفر صادق کے چچا تھے۔ آپ ایک بہت بڑے فقیہ تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے شاگرد ابو خالد عمر بن خالد الواسطی نے آپ کے فقہ پر مشتمل کتاب المجموع تیار کی، جو کہ فقہ کے موضوع پر دستیاب قدیم ترین کتاب ہے۔ اہل سنت اگرچہ امام زید کا بہت احترام کرتے ہیں، تاہم اس کتاب کو اہل سنت کے ہاں قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے شاگرد ابو خالد واسطی ان کے نزدیک قابل اعتماد نہ تھے۔ جب زیدی مسلک عام اہل تشیع سے الگ ہوا تو اس کتاب کی بنیاد پر زیدی علماء نے فقہ زیدیہ تشکیل دیا۔ اس وقت زیدی مسلک یمن میں اکثریت میں ہے۔ اسی طریقے سے فقہ آبازی کا ارتقا بھی اسی اسلامی فقہ کے دوسرے دور میں ہی ہوا۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں سے ہٹ کر خوارج ایک الگ گروہ تھے اور مسلسل بغاوت برپا کیے رکھتے تھے۔ خوارج سے ایک گروہ الگ ہوا جو کہ آبازی کہلاتا ہے۔ مسلسل بغاوتوں کے نتیجے میں خوارج تو ختم ہو گئے، مگر آبازی اب تک باقی ہے، کیونکہ انہوں نے خوارج کی نسبت اعتدال پسندانہ نقطہ نظر اختیار کیا۔ آبازیوں کے عالم جابر بن زید بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ انہی کے شاگرد ربیع بن حبیب نے احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا،
جو 350 سال بعد ابو یعقوب الوار جلانی نے نئے اضافوں سے شائع کیا۔ انہی احادیث کی بنیاد پر اباضی علماء نے فقہ اباضی مرتب کیا، جو کہ اباضی حضرات میں پھیلا۔ احادیث کا یہ مجموعہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے۔ بعد میں اباضی علماء، جن میں الصلت بن خمیس شامل تھے، انہوں نے فقہی احکام سے متعلق آیات کی تفسیر لکھی۔ وار جلانی نے بھی ایک مفصل تفسیر لکھی جس میں فقہی مسائل پر بحث کی ہے۔ اب اس کے بعد غیر مقلدین کا ارتقاء۔ 4 صدی ہجری تک کسی مخصوص مسلک کی پابندی ضروری نہ سمجھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بعض علماء کو یہ خیال گزرا کہ فقہی امور پر جتنا کام ہونا تھا اب ہو چکا، اور اب مزید کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مشہور مسالک حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کے علاوہ کسی اور مسلک کی پیروی پر پابندی لگا دی جائے۔ اب انہی مسالک میں سے کسی ایک کی پیروی یا تقلید کی جائے۔ اس اعلان کو ایک حد تک مقبولیت حاصل ہوئی، تاہم علماء کا ایک گروہ ایسا رہا جس نے تقلید کی ہمیشہ مخالفت کی۔ ان میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ کسی مخصوص مسلک سے وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر امام غزالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شافعی مسلک تھے، اور امام ابن تیمیہ سے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ حنبلی مسلک تھے، مگر ان دونوں حضرات نے اپنی تحریروں اور کتابوں میں تقلید کی سخت مخالفت کی۔ اسی طرح محمد بن عبد الوہاب اور قاضی شوکانی نے بھی تقلید کی مخالفت کی۔ برصغیر میں شاہ ولی اللہ، جنہیں حنفی مسلک سے منسوب سمجھا جاتا ہے، ان کی تحریروں میں بھی تقلید پر تنقید ملتی ہے۔ شاہ صاحب کے حلقے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے تقلید کی مخالفت کی۔ 18ویں صدی عیسوی میں جب سلفی تحریک نے پھیلنا شروع کیا تو انہوں نے عدم تقلید پر زور دیا، جس کے نتیجے میں کم و بیش سبھی مسلم ممالک میں غیر مقلد حضرات کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ دوسری جانب دور جدید میں جب دینی علوم کو جدید یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانے لگا تو ان میں کھلے ذہن کے ساتھ سبھی مسالک کی تعلیم دی گئی، جس سے تنگ نظری کم ہونے لگی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ علماء میں بہت کم ایسے ہیں جو کسی مخصوص مسلک کی تقلید پر اصرار کرتے ہو۔ ہاں، دینی مدارس کے فارغ التحصیل علماء سختی سے اپنے مخصوص فقہی مسلک پر کاربند رہتے ہیں۔ اب دنیا میں تقریباً 400 کے لگ بھگ تقریباً 400 کے لگ بھگ سبھی مکاتب فکر مخصوص علاقوں اور حلقوں میں اپنے قدم جما چکے تھے۔ یعنی جو فقہ اسلامی کا دوسرا دور جب ختم ہوا، یعنی 400 ہجری میں، یعنی 1009 عیسوی میں، تو اس وقت تک تقریباً سبھی مکاتب فکر یعنی مخصوص علاقوں اور حلقوں میں اپنے قدم جما چکے تھے۔ ہر مسلک کے فقہا کے مابین بڑی حد تک ممکنہ مسائل پر کام مکمل ہو چکا تھا،
اور ان کے اصول فقہ پر کتب مرتب کی جا چکی تھی. تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے تیسرا دور فقہ اسلامی کا، اور وہ دور ہے فقہا کا اخلاقی انحطاط کا دور. اور یہ دور شروع ہوتا ہے 400 ہجری سے لے کر 750 ہجری تک، یعنی 1009 عیسوی سے لے کر 1350 عیسوی تک. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.